बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सफ़िया मीर और इल्मी सिटी के एक नए लाइव सेशन में आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूं। आप जानते हैं कि इल्मी सिटी डेली बेसिस पर आपके लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत से रिलेटेड प्रोग्राम्स लेकर आता रहता है, जिसमें IT, हेल्थ, पर्सनल डेवलपमेंट और बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत शामिल हैं, जिसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है और वो यही कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेहतरी लाई जा सके। आज भी हम आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं। हमारे आज का टॉपिक है खुशी और सेहत बजरिया माइंडफुलनेस, और इस टॉपिक पर बेहतर अंदाज में गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान सईद इरफान अहमद, जो कि कामयाबी डाइजेस्ट के फाउंडिंग एडिटर हैं। इसके साथ साथ माइंड थेरेपिस्ट हैं और लाइफ स्किल कंसल्टेंट भी हैं। इसके साथ साथ 35 प्लस बुक्स के ऑथर भी हैं। तो आइए इनके नॉलेज से इस्तेफादा हासिल करने के लिए इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू अवर शो। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। सर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इल्मी सिटी के लिए एक बार फिर वक्त निकाला, और हमारे ऑडियंस के लिए उम्मीद करती हूँ कि ये सेशन इंशाल्लाह हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। आपकी तरह एक्सपीरियंस लोग हमें टाइम देते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। सर जैसे कि आज हमारा टॉपिक है खुशी और सेहत बजरिया माइंडफुलनेस, तो ये हम जानना चाहते हैं सबसे पहले कि माइंडफुलनेस होता क्या है, उस पर आप जरा कुछ रोशनी डाल दीजिए। जी, माइंडफुलनेस को समझाने से पहले बेहतर होगा कि माइंडफुलनेस क्या नहीं है मैं वो समझा दूं, क्योंकि हम उसको ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। हम ज्यादातर अपनी नॉन माइंडफुल स्टेट में जिंदगी गुजार रहे होते हैं। नॉन माइंडफुल स्टेट क्या है कि हम फिजिकली जिस जगह पर मौजूद हैं, हम मेंटली और इमोशनली उस जगह पर मौजूद नहीं होते। उसकी वजह से हमारी तवज्जो और हमारे जज्बात और हमारे एक्शन दुरुस्त काम नहीं करते, हमारी परफॉर्मेंस मुतासिर होती है। और माहिरीन तो ये तक कहते हैं कि इस नॉन माइंडफुल होने की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी घटते घटते 25 to 30% रह जाती है। अच्छा, अब ये तो नॉन माइंडफुल स्टेट है। तो अब इसका जो बिल्कुल उलट है वो माइंडफुल स्टेट है। यानी आप फिजिकली जिस जगह पर मौजूद हैं, आप जिस्मानी तौर पे जहां पर मौजूद हैं, आप मेंटली और इमोशनली भी उस जगह मौजूद हो। होता क्या है? होता यह है कि मिसाल के तौर पर एक आदमी जो है वो किसी जगह पर बैठा हुआ है और वो अपने सुबह के अपनी बीवी से होने वाले झगड़े के बारे में सोच रहा है, या रास्ते में दफ्तर आते हुए वो एक्सीडेंट से बच गया, तो वो सोच रहा है कि वो अगर जो है वो मेरी गाड़ी लग जाती या ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो मैं तो मर जाता। या शाम को घर पे कोई दावत है और हाउस वाइफ है, वो उनको ये फिक्र खाए चली जा रही है कि शाम को पता नहीं मैं दावत पे अपने मेहमानों की सही तरीके से तवाज़ु कर सकूंगी या नहीं कर सकूंगी। शौहर को अगर कोई अहम मीटिंग है तो वो दिन भर इस बात से परेशान हो रहा है कि शाम में जो मुझे मीटिंग में अपनी प्रेजेंटेशन पेश करनी है, क्या मैं वो प्रेजेंटेशन सही तौर पर पेश करके अपने आप को जो है अपने अपने बॉसेस के सामने अपने आप को मैं मुतमईन कर सकूंगा या नहीं कर सकूंगा। तो या तो आदमी माजी की पशेमानियों में खोया रहता है या मुस्तकबिल की परेशानियों में परेशान होता है। इस वजह से जो मौजूदा हालत है, जहां पर वो जिस्मानी तौर पे मौजूद है, जहां पर के वो काम कर रहा है, वहां पर उसकी तवज्जो और उसके जज्बात मौजूद नहीं होते। तो जब आप फिजिकली जहां मौजूद है वहां पर मेंटली और इमोशनली भी वहां पर मौजूद होते हैं, तो आप माइंडफुल स्टेट में होते हैं। सही। और अगर आप ये कहें कि जहां से माइंडफुलनेस का आगाज हुआ, डॉक्टर जॉन कबर्ट जिन ने 1979 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के मेडिकल सेंटर से माइंडफुलनेस का आगाज किया था, और उसी स्टैंडर्ड पे हम भी पाकिस्तान में माइंडफुलनेस की ट्रेनिंग देते हैं। तो डॉक्टर जॉन कबर्ट जिन ने माइंडफुलनेस की तारीफ ये की है कि टू बी इन द प्रेजेंट, टू लिव इन द प्रेजेंट विदाउट एनी जजमेंटल थॉट। तो इसमें
तीन चीजें आ गई। पहली चीज है तो है टू बी इन द प्रेजेंट, यानी मौजूदा हालत में आदमी, बी का मतलब यह है कि आदमी जो है वो खुद अपनी जात की हैसियत से मेंटली इमोशनली उस जगह पर मौजूद हो। तो लिव इन द प्रेजेंट दूसरी शर्त तो लिव का मतलब यह है कि वो आदमी जो काम इस वक्त कर रहा है या इस वक्त जो काम करने का उसका तकाजा है, वो आदमी उस वक्त वो काम करने के काबिल हो। और तीसरी चीज, विदाउट एनी जजमेंटल थॉट, ये तीसरी शर्त ये कहती है कि आपको किसी चीज का तज्जिया नहीं करना, आपने किसी चीज को एनालिटिकली जो है वो जांचना नहीं है, आपने सिर्फ और सिर्फ वो चीज जैसी भी है उसको उसकी हालत पे, आपको जो रियल स्टेट उसकी है, जो रियल कंडीशन उसकी है, आपने बस उसको एज इट इज कबूल करना है। ये है माइंडफुलनेस की तीन शराइ। सही। अच्छा व्यूअर्स, हमारे आज का टॉपिक है खुशी और सेहत बजरिया माइंडफुलनेस। इससे रिलेटेड अगर आपके माइंड में भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन के जरिए हमारे शो का हिस्सा बनिए। इंशाल्लाह आपके सवालात के जवाबात की भी भरपूर तरीके से एंटरटेन करने की कोशिश की जाएगी। अच्छा इरफान साहब, यहाँ पर आपने जो पूरी हमें माइंडफुलनेस की डेफिनेशन बताई, इसमें आपने एक बहुत अहम बात बताई कि जब हम माइंडफुल स्टेट में नहीं होते हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मैं तो यहाँ पर आपके साथ ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही पेनफुल चीज है जब मैंने इसको हकीकत में और इस पर ऑब्जर्वेशन की और गौर किया कि हम माइंडफुल स्टेट में नहीं होते तो हम, आप समझ ले कि हम जिंदा ही नहीं होते। प्रोडक्टिविटी तो चलो दूर की बात है, लेकिन रियलिटी में हम चलती फिरती एक मशीनें हैं जो हमारे इर्द गिर्द, जब मैंने इसको ऑब्जर्व किया, अगर हम शूरी तौर पर किसी चीज की ऑब्जर्वेशन करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि ये क्या सूरत हाल है। जब मैंने अपने इर्द गिर्द लोगों को ऑब्जर्व किया और खुद अपनी जात को भी किया, तो मुझे तो ये इससे कहीं ज्यादा बढ़ के बात लगी कि सिर्फ ये नहीं कि हमारी प्रोडक्टिविटी गिर जाती है, हमारी जो प्रोडक्टिविटी उसकी तो अपनी जगह है, लेकिन हम एज अ रियल स्टेट में जिंदा नहीं है। मैं तो इसको ये समझ रही हूँ, आप इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? सफिया, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि प्रोडक्टिविटी का घटना तो सिर्फ एक बड़ा सबब है हमारी नॉन माइंडफुल स्टेट का, लेकिन उसके साथ साथ जो है हम डिप्रेशन में चले जाते हैं या स्ट्रेस और एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, या फिर हम जो है वो अपने ही दिमाग में बहुत सी कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं। जब ये कहानियां हम गढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो सारी की सारी जो है वो हमें अपने आप से भी दूर करते हैं, हमारे मसाइल से भी दूर करती हैं, और वो हमें एक ऐसी जगह पर ले जाती हैं जहां पर हमें कहीं पर कोई, यानी बंद गली में पहुंचा देती हैं। तो ये नॉन माइंडफुल स्टेट की वजह से होता है। और जब हम इस नॉन माइंडफुल स्टेट में चले जाते हैं तो जो आखिरी जो सबसे ज्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि हमें इसका इदराक ही नहीं रहता कि हम वाकई नॉन माइंडफुल हो गए हैं। और उस वक्त हमारे अंदर ये जाम पैदा हो जाता है, ठीक है, कि जी यही दुरुस्त है, यही हकीकत है। और फिर उस वक्त आदमी जब, फिर जो जो नेक्स्ट लेवल आता है इसका भी, तो फिर आदमी जो अपनी इर्द गिर्द मौजूद वसाइल से मायूस होना शुरू हो जाता है, और मायूस होते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। इसलिए जो आदमी माइंडफुल नहीं है तो फिर वो कभी पुरुम्मीद भी नहीं हो सकता। तो पहले आदमी नॉन माइंडफुल होता है, उसके बाद जो है नाउम्मीदी जड़ पकड़ती है, और जब नाउम्मीदी जड़ पकड़ती है तो फिर आदमी जो है वो खुदकुशी की तरफ जाता है। और बरसबील तस्करा अर्ज कर दूं कि WHO की स्टेटिक्स के मुताबिक, आदाद शुमार के मुताबिक, पाकिस्तान में हर साल 8 से 9 हजार अफराद खुदकुशी कर रहे हैं, जिनमें से 25% तादाद 15 से 25 साल के नौजवानों की है। स्टूडेंट्स, आप भी जो है वो आए दिन खबरें सुनती है कि नंबर कम आए तो खुदकुशी कर ली। स्कूल में जो है अगर किसी ने बुलिंग कर दी तो खुदकुशी कर ली। ये इसकी वजह ही ये है कि लोग नॉन माइंडफुल हैं, और खासतौर पे जो नई नस्ल है वो नॉन माइंडफुल होने की वजह से अपने हकाइक को, अपनी जिंदगी के हकाइक को
تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر وہ فرار اختیار کرتی ہے جس کا سب سے آسان طریقہ خودکشی ہے. صحیح. اچھا ویورز، ہمارے آج کا ٹاپک ہے خوشی اور صحت بذریعہ مائنڈ فلنس. ہم آج مائنڈ فلنس پر بات کر رہے ہیں اور ہماری جو جنریشن کہہ لیجئے یا آپ یہ کہہ لیجئے کہ ہم سب اسی میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں کہ اوور تھنکنگ کا ایک جو ہے وہ مسئلہ وہ بہت عام ہو چکا ہے، ڈپریشن کا، انگزائٹی کا. اب چھوٹے چھوٹے بچے بھی ڈپریشن اور انگزائٹی کے شکار ہو رہے ہیں. اس حوالے سے ہم آج آپ کے سامنے ایک مائنڈ فلنس کا ٹاپک لائے ہیں جو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ اوورکم کرنے میں اور ختم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. آپ کے بھی اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویسچن ہے تو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. جی سر، آپ یہاں پر ہمیں مائنڈ فلنس کے حوالے سے بتا رہے تھے تو یہاں پر تھوڑی گڑبڑ سی ہو جاتی ہے کہ مائنڈ فلنس اور جو میڈیٹیشن ہے ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے، تھوڑا کلیئر کر دیں پلیز. جی، مائنڈ فلنس بھی میڈیٹیشن ہی ہے. سب سے پہلے تو میں واضح کر دوں کہ ایک ہے میڈیٹیشن، اور میڈیٹیشن کی درجنوں قسمیں ہیں. البتہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن وہ بالکل بنیادی میڈیٹیشن ہے. اس کے علاوہ جو ہے ویژولائزیشن ہے، افرمیشن ہے، بریدنگ کو بھی بعض لوگ جو ہے وہ میڈیٹیشن ہی کہتے ہیں، اور ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن بہت معروف ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن اور جو دیگر میڈیٹیشنز ہیں ان میں فرق کیا ہے. تو مائنڈ فلنس کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، اور ہم نے اپنے گرو جس سے جو چیزیں سیکھی ہیں، ہم اپنے دوستوں سے اور علمی سٹی کے جو ناظرین ہیں ان سے یہ گزارش کریں گے کہ اول تو میڈیٹیشن کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نمبر 1. دوسری بات یہ کہ وہ آغاز کریں میڈیٹیشن کا مائنڈ فلنس میڈیٹیشن سے. کیوں؟ باقی جتنی بھی درجنوں طریقے ہیں مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کے، وہ سب کے سب جو ہیں وہ نیکسٹ لیول کی میڈیٹیشن ہے. جبکہ مائنڈ فلنس جو ہے وہ فرسٹ لیول ہے. اگر آپ کو 10 منزلہ عمارت پہ چڑھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس کی پہلی منزل پہ جانا ہوگا، اور پہلے فلور پہ جانے کے لیے آپ کو پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے؟ تو مائنڈ فلنس جو ہے وہ گویا کہ پہلی سیڑھی ہے. پھر مائنڈ فلنس کا جب لوگ کورس کرتے ہیں تو وہ سیڑھیاں چڑھتے چلے جاتے ہیں اور مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کے 8ویں فلور پر فرسٹ فلور پر وہ پہنچ جاتے ہیں. اب مائنڈ فلنس اور دیگر میڈیٹیشن میں کیا بنیادی فرق ہے؟ بنیادی فرق یہ ہے کہ مائنڈ فل میڈیٹیشن آپ کے یہ جو دماغ کا برتن ہے نا، اس برتن کو پیوریفائی کرتی ہے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن. دیگر میڈیٹیشن جو ہے اس برتن کے اندر مزید چیزیں انڈیلنے کا کام کرتی ہیں. ابھی ہمارا دماغ ہے، نیورو سائنسز کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک عام انسان کے ذہن میں ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں 70 سے 90 ہزار خیالات پیدا ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو یہ برتن ہے دماغ کا، اس کے اندر مسلسل خیالات آتے چلے جا رہے ہیں ہر وقت. تو یہ جو اگر کوئی پریشان ہو، ٹینشن میں ہو، تو یہ جو رشتہ دار وغیرہ کہہ دیتے ہیں ابے زیادہ سوچا نہیں کرو، ابے ٹینشن مت لو. تو بھائی اگر وہ انسان ہے تو وہ تو سوچے گا. ٹھیک ہے نا؟ وہ مردہ نہیں سے سوچ سکتا، سوچنا تو ہے اسے، کیونکہ 90 ہزار خیالات تو یہ تو قدرت کا نظام ہے نا، وہ تو آئیں گے. تو یہ تو بہت ہی بے تکا مشورہ ہے کہ زیادہ ٹینشن نہیں لیا کرو، زیادہ سوچا مت کرو. تو کبھی بھی یہ مشورہ تو نہیں دینا چاہیے. ٹھیک ہے؟ تو سوچنا تو آدمی کو ہے. اچھا، تو پھر حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دماغ کا پیالہ ہے اس میں مسلسل خیالات آ رہے ہیں، 90 ہزار خیالات ہیں. تو ان خیالات کو جب ہم جو ہے کوئی دوسری میڈیٹیشن کرتے ہیں سوائے مائنڈ فلنس میڈیٹیشن کے، تو پیالہ بھرا ہوا ہے، بھرے ہوئے پیالے میں اگر کوئی بھی چیز آپ ڈالیں گی تو کیا ہوگی؟ کیا اس پیالے میں جائے گی؟ نہیں جائے گی، نہیں جا سکتی. باہر جو ہے اڈلتی رہے گی. ایسے ہی جب ہم کوئی میڈیٹیشن کرتے ہیں، ویژولائزیشن ہے، امیجینیشن ہے، افرمیشن ہے، تو چونکہ دماغ کا پیالہ تو پہلے سے بھرا ہوا ہے، تو ہم جو اس کے اندر خیالات ڈال رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ لا آف اٹریکشن کی شکل میں ہو یا کوئی ایکس وائی زیڈ ہو، تو وہ جو پیالہ جو ہے وہ اس کے وہ جو دماغ کا پیالہ ہے اس کے اندر تو وہ چیزیں جو اچھی چیزیں ہیں، غلط چیزیں نہیں ہیں، بہت اچھی چیزیں،
لیکن دماغ کا پیالہ چونکہ خالی نہیں ہے تو وہ اس میں جاتی ہی نہیں ہے. تو بہت ہی وقتی فائدہ تو دیتی ہے جب تک آپ میڈیٹیشن کر رہے ہیں. اس کے بعد جو ہے جب آپ ادھر ادھر ہوتے ہیں تو وہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ. مائنڈفلنس میڈیٹیشن کیا کرتی ہے کہ مائنڈفلنس میڈیٹیشن آپ کے اس پیالے کو پہلے خالی کرتی ہے, دماغ کے پیالے کو پیوریفائی کرتی ہے. اور میں اس کے لیے ایک اور مثال دیا کرتا ہوں کہ پیوریفائی بھی جو ہے نا بہت زبردست تگڑے طریقے سے کرتی ہے. آپ نے کبھی کلئی کرنے کا عمل دیکھا ہے؟ برتن کو کلئی جو کرتے ہیں, کبھی اس کو دیکھنے کا موقع ملا کہ یہ جو کلئی کیا جائے, اب تو خیر نہیں ہوتے, اب تو اسٹیل کے اور میلامن کے برتن آ گئے ہیں. تو ایک زمانے میں برتنوں کو جس کے برتن ہوا کرتے تھے تو اسے کلئی کیا جاتا تھا. کبھی کبھی آبزرو کرنے کا موقع ملا آپ کو؟ موقع نہیں ملا. اوکے, میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمیں آج کے زمانے کی ایگزامپل دیں, ہمیں کیا پتا ہے کہ وہ برتن کیسا ہوتا جی ہے. جی 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 ہمارے ویور اصل میں آج کے جی میں آپ کو بتا دیتا ہوں, بہت آسان سا ہے, وہ زیادہ پرانی بات نہیں ہے. جو جس کے برتن جس زمانے میں ہوتے تھے اب بھی ہوتے ہیں وہ, اور اس زمانے میں گیس نہیں ہوتی تھی تو لوگ جو ہے وہ مٹی کے چولہے پہ کھانا پکاتے تھے, لکڑیوں پہ چولہا پکاتے تھے. تو جب سالن پکتا تھا ان برتنوں میں تو باہر ان برتنوں کے وہ دھواں گرد جمع ہو جاتی تھی ان برتنوں پہ, اور ان برتنوں کے اندر چونکہ وہ جس کے برتن اندر سے بھی بالکل چکنے نہیں ہوتے, جیسے اسٹیل کے برتن بالکل چکنے ہوتے ہیں نا, تو وہ جو جس کے برتن ہوتے ہیں وہ اندر سے کھردرے ہوتے ہیں. تو ہوتا یہ تھا کہ اس کے اندر گھی اور اس طریقے سے دیگر چکنائیاں, سالن وغیرہ بھی اس کے اندر اس کی ریخوں میں تھوڑا تھوڑا جم جاتا تھا. تو کلئی گر محلے میں چکر لگایا کرتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے برتن کلئی کرا لو. تو وہ جو گھر کی خواتین جو ہیں اپنے برتن دے دیا کرتی تھیں اور کہتی تھی کہ جی برتن کلئی کر دو. اچھا, اب اس برتن کلئی کرنے میں ہوتا یہ تھا کہ اس کے پاس پتھر بھی ہوتے تھے, اس کے پاس ریت بھی ہوتی تھی, اس کے پتلی ریت بھی ہوتی تھی, موٹی بجری بھی ہوتی تھی, جھاما بھی ہوتا تھا. 10 منٹ وہ ایک برتن کو لیتا تھا, اپنے اس کے پاس ایک چولہا تھا, اس چولہے کے اوپر وہ گرم کرتا تھا اس برتن کو, اور وہ 10 منٹ تک کبھی جھامے سے, کبھی باریک ریتی سے, کبھی موٹی بجری سے اس کو خوب اس برتن کو اندر باہر سے وہ رگڑتا. رگڑنے کے بعد جو ہے جب وہ دھول مٹی گرد و غبار دھواں اور اندر کی چکنائیاں صاف ہو گئی تو وہ کلئی ایک دھات کا نام ہوتا ہے, چاندی کی طرح ہوتی ہے. تو وہ کلئی لیتا تھا, اتنی سی کلئی, چٹکی برابر بھی نہیں ہوتی تھی, اور وہ برتن کے اوپر یوں رکھتا تھا اندر, بس یوں کیا اس نے, اور اس کے بعد جو ہے برتن کے باہر اس نے جو ہے نا اسی طریقے سے جو ہے نا وہ تھوڑا سا پھرایا, شاید آدھے سیکنڈ کے لیے بھی نہیں, اور اس کے بعد ایک سادہ سا اس نے جو ہے وہ کاٹن روئی کا پھایا اس نے اٹھایا اور وہ پورے برتن پہ مل دیا تو برتن چمکنا شروع ہو جاتا تھا. تو اسی طریقے سے وہ برتن جو ہے وہ کلئی کرائے جاتے تھے اور دوبارہ وہ نئے کے نئے ہو جاتے تھے. تو ہمارے دماغ میں جو مائنڈفلنس جو کام کرتی ہے دماغ کو مائنڈفل پیوریفائی کرنے کا, یہ بالکل کلئی کرنے والا کام ہے کہ ہمارے دماغ سے وہ تمام کی تمام جو گرد و غبار ہے, جو پیدائش سے پہلے سے لے کر آج تک ہمارے دماغ میں جمع ہے, وہ تمام کا تمام گرد و غبار خیالات کی شکل میں ہمارے دماغ سے مائنڈفل میڈیٹیشن بالکل کلئی کر کے صاف کر دیتی ہے. پھر آپ ٹرانسینڈنٹل میڈیٹیشن کریں, ویژوائزیشن کریں, امیجینیشن کریں, بہت اچھا فائدہ ہوگا آپ کو اور تا دیر اس کا فائدہ رہے گا. تو یہ ہے مائنڈفلنس اور دیگر میڈیٹیشن میں فرق. صحیح, جس طرح آپ نے ابھی ہمیں فرق ایک ایگزامپل کے ذریعے دیا ہے, اب ہم مزید یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم ڈیلی بیسس پر کس طریقے سے مائنڈفل رہیں, اس کے حوالے سے آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کر دیں. پریکٹسز کی ہم بعد میں ڈیٹیل بات کریں گے. اگر ہم نارمل رہنا چاہتے ہیں ڈیلی بیسس میں مائنڈفل, تو کیا اس کے لیے اسپیسیفک مشقیں بہت مشکل کرنا ضروری ہے, یا ہم ڈیلی بیسس میں کچھ آسان طریقے کو اپلائی کرتے ہوئے مائنڈفل رہ سکتے ہیں؟ اس کے لیے جو ماہرین جو بات کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کم سے کم جو ہے آپ کو آغاز کرنا چاہیے 8 ہفتے کے مائنڈفلنس کے ایک کورس کے ذریعے سے, جو یوں سمجھیے کہ ہر آدمی کے لیے وہ سلیبس ہے.
ہم لوگوں نے تو خیر جو ٹریننگز لی ہیں وہ جنگل میں جا کر جو ہے وہ ٹریننگز کی ہیں، اور جنگلی جانوروں کے بیچ میں اوپر بندر موجود ہیں، نیچے سانپ ہے، اور جگہ جگہ وہ وارننگز لگی ہوئی ہیں، بی ویئر آف ریپٹائلز، ٹھیک ہے، اور پابندی ہے کہ آپ جو ہے نہ کسی سے بات کر سکتے ہیں، نہ کسی کی بات سن سکتے ہیں، نہ کسی کو دیکھ سکتے ہیں، اور 24 گھنٹے میں صرف ایک پیالہ ابلے ہوئے چاول ملتے تھے. ہاں پانی آپ جتنا مرضی پئیں، ٹھیک ہے. اچھا یعنی آپ کا جو مائنڈ ہے وہ تو میڈیٹیشن کے ذریعے سے پیوریفائی ہو رہا ہے، آپ کا جسم بھی پیوریفائی ہو رہا ہے. صحیح. ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل کہ صحیح. ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک مخصوص ماحول میں جانا پڑتا ہے، اور پہلی جو آغاز ہوتا ہے اس ٹریننگ کا وہ ہوتا ہے 10 دن کی ٹریننگ سے. ٹھیک ہے. نہیں، اس تو میں جو یہ آپ یہ ٹریننگ جو بتا ہے رہے ہیں وہ، کہ بندر بھی ہوتے تھے، جانور بھی ہوتے تھے، ان کا کیا تعلق تھا اس چیز ہاں کے وہ ہم ساتھ؟ میڈیٹیشن سینٹر میں ہوتے تھے تو وہ یہ تو باہر، خوفزدہ کرنے والی چیزیں ہیں نا، خوفزدہ جی کرنے جی. والی چیزیں ہیں. تو ایسے مائنڈ فل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے اتنے فوکسڈ ہو جائیں کہ باہر جو خوف موجود ہے ہماری زندگی کے وہ ہمارا کچھ بگاڑ نہ سکیں. ٹھیک صحیح. ہے. تو خیر، تو اب ڈاکٹر جان کورٹزن نے جو کمال کیا، جو آج مائنڈ فلنس میں جو انقلابی چیزیں آئی پوری دنیا میں، یہ پھیل گئی بہت تیزی کے ساتھ صرف اگلے گزشتہ 40-45 سال میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے کہا بھی ہر شخص جو ہے وہ اپنے 10 دن چھوڑ کر اپنے مصروفیات کو تو نہیں جا سکتا، نہ وہ اتنا بالکل پیسہ صحیح. خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، نہ وہ اتنی مشقت برداشت کر سکتا ہے. تو اس نے کہا بھی منیمم یہ ہے کہ آپ کم از کم 8 ہفتے سے اپنے کورس کا آغاز تو کریں. 8 ہفتے، یہ بھی آپ جانتی ہیں رابن شرما کی کتاب کا میں نے ترجمہ کیا ہے ابھرتا سورج کے عنوان سے، اور اس میں بھی جو ہے اس نے یہ بات لکھی ہے، دی پاور آف ہیبٹ کتاب ہے، اس میں بھی جو ہے یہ کتاب بات لکھی گئی ہے ریسرچز کی بنیاد پر کہ آدمی کو کوئی بھی نئی ہیبٹ کریٹ کرنے کے لیے کم سے کم جو ہے وہ 66 دن درکار ہوتے ہیں. درکار ٹھیک ہوتے ہے. ہیں. تو یہ جو 66 دن ہے تو 8 ہفتے جو ہے وہ تقریباً جو ہے وہ 55 سے 60 دن جو ہے وہ بن جاتے ہیں. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی کورسز کروائے جا رہے ہیں، آپ چاہے آن لائن کر رہے ہوں یا فزیکلی کر رہے ہوں، اس قسم کے جتنے کورسز ہیں وہ سب کے سب کم سے کم 8 ہفتے کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ صحیح. یہ کہتا ہے کہ جی آپ، ہم نے جو ہے ساری چیزیں آن لائن کر لی ہیں، آپ جو ہے ان کے اندر انرول کریں اور 8 ہفتے کا وہ کورس آپ کر لیں. اچھا، اب ان 8، یہ سمجھے کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنی کار چلاتی ہے، تو کار چلانے کے آپ جو ہے روزمرہ زندگی کے لیے کار کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کار کو چلانے کے لیے یا اپنی بائک کو چلانے کے لیے پہلے اس کو باقاعدہ سیکھنا پڑتا ہے. کوئی بھی صحیح. آدمی جو ہے کوئی کام بغیر سیکھے نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو ہمارے پاس بھی بعض لوگ جو ہے وہ بعض ویڈیوز دیکھ کر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم تو میڈیٹیشن کر رہے ہیں، مائنڈ فلنس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے وہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو میں آپ سے ایک بات عرض کروں، پرانی کہاوت ہے جائے استاد خالی است. تو نہ کتاب انسان کو سکھا پاتی ہے، نہ کوئی بہترین سے بہترین ویڈیو انسان کو سکھا پاتی ہے. یہ ایک فطری عمل ہے کہ جو آدمی استاد سے جو سیکھتا ہے وہ کسی دوسری شے سے نہیں سیکھ سکتا. ٹھیک ہے. آج جو ہے ہم نے ہماری ہم سے ایک بہت بڑی خطا یہ ہوئی ہے کہ ہم نے جو لرننگ پروسیس ہے اس میں سے استاد کو نکال دیا. خیر، تو 8 ہفتے کر کے آدمی جو ہے وہ اپنا ایک مینٹل پیٹرن بناتا ہے، اپنی ہیبٹ بناتا ہے. اسی میں وہ ایکسرسائز ہوتی ہے کہ جن کو آدمی ڈیلی بیسس پر، روزانہ کی بنیادوں پہ آدمی اپنی زندگی میں پریکٹس کرتا ہے تو اس کی زندگی جو ہے مائنڈفل ہوتی چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن اس کے باوجود آپ جو ہے وہ دل ہلکا نہ کیجئے، میرے چینلز پر جو ہے وہ بالکل بیسک مائنڈفل بریدنگ 3 منٹ والی بھی 10 منٹ والی بھی موجود ہے. اور جو ہے آپ کے پاس وقت نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو 2-3 منٹ کی اگر آپ کہتی تو میں جو وہ 2-3 منٹ کی جو ہے بیسک مائنڈفل بریدنگ بھی کروا دیتا آپ ہمیں تاکہ ایک پلیز ٹیسٹ. پلیز ہمیں جی 3 منٹ والی آپ میڈیٹیشن کروا دیں. اتنا ٹائم ہمارے پاس ہے، ہمارے ویورز کے لیے ایک جی بیسک ایکسرسائز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اوکے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بالکل ریلیکس ہو کر بیٹھ جائیں. اپنا سر، اپنی گردن اور اپنا سینہ، پیٹ، یہ بالکل سیدھے رہیں، لیکن اس میں کوئی سختی نہیں ہونی چاہیے. صحیح. سختی ہوگی تو پھر توجہ اس سختی کی طرف جائے گی. اوکے. میں اس کا ڈیمو کر دیتی ہوں، آپ مجھے بتاتے جائیں، میں کرتی ہوں جی تاکہ ہمارے ویور اسے پریکٹیکل جی جو ہے وہ جی بینیفٹ حاصل کر جی سکیں. جی جی جی.
जी व्यूअर्स, हम जी आपके बिल्कुल सही। सामने एक माइंडफुलनेस का एक ब्रीथिंग की एक छोटी सी एक्सरसाइज शेयर कर रहे हैं, ताकि आप उसको डेली बेसिस पर अपने हैबिट बनाकर इससे फायदा उठा सकें। जी सर। ओके, ठीक है। नाउ प्लीज क्लोज योर आईज। आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद लेते हुए नॉर्मल स्पीड में सांस, कि जैसे चलते फिरते उठते बैठते सांस लेते हैं, सांस लीजिए। और अपनी तवज्जो रखिए अपनी नाक के नथनों पर, नॉस्ट्रिल्स पर। सांस लेते हुए तवज्जो अपनी नाक के नथनों पर, सांस निकालते हुए तवज्जो अपनी नाक के नथनों पर। Focus your nostrils while you inhale and focus your nostrils while you exhale. गौर कीजिए कि आपके नथनों से सांस आपके बदन में दाखिल हो रही है। जब आप इनहेल करते हैं और जब एक्सहेल करते हैं तो सांस नथनों से बदन से खारिज हो रही है। और इस दौरान अगर आपकी तवज्जो भटक जाए, नथनों पर से हट जाए, तो कोई फिक्र की बात नहीं। आपका ये दिमाग मॉन्की माइंड की तरह है। जैसे बंदर कभी एक शाख पर तो कभी दूसरी शाख पर, ऐसे ही दिमाग के ख्यालात कभी एक वाक़े पर तो कभी दूसरे वाक़े पर, कभी माजी की पशेमानियों पर तो कभी मुस्तकबिल की परेशानियों पर। इससे फिक्रमंद ना हो। जैसे ही आपको ये इदराक हो कि आपकी तवज्जो आपके नथनों पर से हट चुकी है, अपनी सांस को 1 सेकंड के लिए रोकिए। जब आप सांस रोकते हैं तो आपकी तवज्जो आपके कंट्रोल में आ जाती है। अपनी तवज्जो को दोबारा नॉस्ट्रिल्स पर लाइए, नथनों पर लाइए अपनी तवज्जो को, और दोबारा नॉर्मल स्पीड में सांस लेना शुरू कर दीजिए। लेते हुए नॉर्मल स्पीड में सांस और तवज्जो देते हुए अपने नॉस्ट्रिल्स पर। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोल दीजिए। जी, ये हमने तकरीबन 3 मिनट की एक्सरसाइज कर ली है, छोटी सी। तो जो इंशाल्लाह आपके जो व्यूअर्स उम्मीद हैं है वो कि व्यूअर कहेंगे। को, जी जी। इंशाल्लाह इससे व्यूअर को बहुत ज्यादा फायदा होगा और अपने डेली प्रैक्टिस में इसको शामिल कर सकेंगे। जी बिल्कुल। और जो है जिन व्यूअर्स को चाहिए हो तो इसकी MP3 रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, हम उनको जो है वो फ्री डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सही। तो वो ये तरीका हो सकता है कि वो कामयाबी सॉल्यूशंस के जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर अपना नाम और शहर का नाम लिखकर भेज दें, तो हम उनको ये जो MP3 इस रिकॉर्डिंग है, इस ब्रीदिंग की, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग की, वो हम उनको भेज देंगे, शेयर कर देंगे उनसे। सही। अच्छा सर, जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं माइंडफुलनेस की, इसका जो है वो, जैसे हमारा टॉपिक भी है खुशी और सेहत, तो जी माइंडफुलनेस का खुशी और सेहत से कितना लिंक है और क्या लिंक है? जी। जब हम माइंडफुल नहीं होते तो मैंने अर्ज किया कि या तो माजी में होते हैं या मुस्तकबिल में होते हैं, और हाल के जो मसाइल हैं और रियलिटीज हैं उन पर हमारी तवज्जो नहीं होती। तो हम जो है वो खुशी को एक्सपीरियंस करने के काबिल नहीं रहते, और गैर हकीकी नाखुशी, जब मैं नाखुशी का लफ्ज कहते हैं तो उसके अंदर जो है वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन, हेडेक, हर चीज आ जाती है। ठीक है।
تو ہم اس کے اندر جو ہے وہ ایک بھور کی طرح جو ہے وہ ڈوب کے چلے جاتے ہیں. دوسری بات یہ کہ ہماری خوشی سے ہمارے جو تھاٹس ہیں ان کی حیثیت اس کا جو براہ راست جس قسم کے بھی تھاٹس ہیں ان کا براہ راست اثر جو ہے وہ ہمارے جسم پر پڑتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب خیالات جو ہیں وہ اسٹریس ڈپریشن والے ہوں گے تو ہمارے جسم پر بھی وہ منفی اثر ڈالیں گے جس کی وجہ سے ہماری صحت خراب ہوگی. اس لیے جو لوگ جو ڈپریشن میں رہتے ہیں ان کا سر جھکا ہوا ہوتا ہے اور ان کو آئے روز کوئی نہ کوئی بیماریاں ہوتی رہتی ہیں. ایسے ہی جن لوگوں کے خیالات مثبت ہوتے ہیں یا جو لوگ جو ہیں وہ امید پسند ہوتے ہیں, جو لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, موٹیویٹڈ ہوتے ہیں, تو وہ یوں کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں اور ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ان کے جسم پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے. اور پھر آج تو جب سے یہ کووڈ کی وبا آئی ہے تو یہ بات آج تو ریسرچز نے ثابت کر دی ہے کہ اس وقت آپ کا جو مقابلہ ہے وہ صرف اور صرف آپ اپنے امیونٹی, اپنے جو قوت مدافعت ہے اس کے ذریعے سے آپ جو ہے آج اس قسم کی وباؤں سے لڑ سکتے ہیں اور سروائیو کر سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو پہلے جیسے جو ہے وہ لوگ آن لائن, اکثر لوگ جو ہے وہ آن لائن چیزوں کو پسند نہیں کرتے تھے, تو اب ان کی مجبوری بن گئی ہے آن لائن چیزوں کا استعمال کرنا, خریداری کر رہے ہیں, سیشنز لے رہے ہیں. ایسے ہی آج کووڈ کے آنے کے بعد سے مائنڈفلنس ہر انسان کی بنیادی ضرورت بن گئی ہے. تو جو آدمی جو ہے وہ درست سانس نہیں لیتا, مائنڈفلنس میڈیٹیشن نہیں کرتا, تو اس کی امیونٹی کمزور ہوتی ہے اور وہ آئے دن بیمار رہتا ہے. صحیح. تو اس لیے آپ کے چینل کے توسط سے میں گزارش کروں گا تمام لوگوں کو کہ اگر آپ زندگی چاہتے ہیں, اگر آپ صحت چاہتے ہیں, کیونکہ صحت سے زندگی ہے ورنہ تو آدمی زندہ لاش ہے. ٹھیک ہے, تو پہلے قدم پہ طور پر جو ہے روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ 10-12 منٹ مائنڈفل بریدنگ سے اپنا آغاز کر دیں, پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے اس کے اور مراحل ہیں اس کے بعد ان کو بھی کریں. صحیح. اچھا ویورز, ہمارے آج کا ٹاپک ہے خوشی اور صحت بذریعہ مائنڈ فلنس. آپ کا بھی اگر اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی کویشچن ہے تو پلیز کمنٹ سیکشن کے ذریعے ہمارے شو کا حصہ بنیے. اوور تھنکنگ, انگزائٹی, ڈپریشن, اسٹریس, ان سب چیزوں کے لیے ہمیں مائنڈ فل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. آج کے اس دور میں اس کی اہمیت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے. اچھا سر, جیسے کہ ہم مائنڈ فلنس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں, یہاں پر ایک سوال آ جاتا ہے کہ منتشر جو ذہن ہے ہمارا, اس کے بارے میں آپ آلریڈی بات کر چکے ہیں, جیسے کہ مونکی مائنڈ کا جو آپ نے اصطلاح یوز کی ہے, لیکن آپ ذرا ہمیں یہ بتائیں کہ آج کل یہ اوور تھنکنگ بھی بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں ایک مسئلہ بن چکا ہے. ہر شخص دوسرے کو یہ بتاتا ہے کہ میں اوور تھنکنگ کی وجہ سے بہت پریشان ہوں. تو اس منتشر ذہن کو اگر ہم یکسو بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کچھ آسان سی کوئی ٹپس ہمیں بتا سکتے ہیں؟ ویسے تو آپ نے ماشاءاللہ سے بریتھنگ کی ایکسرسائز بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دی ہے, اس کے علاوہ کوئی چھوٹی موٹی ٹپس بتا دیں ہمیں. جی 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 صفیہ, یہ جو آپ نے جو ٹپ کا لفظ استعمال کیا ہے نا, ٹپ, تو اس کو اردو میں ٹوٹکا کہتے ہیں. تو جو دوست بھی یہ کہتے ہیں جی آپ کو ٹپ دے دیں, تو میں ان سب سے یہ کہتا ہوں جی میں زبیدہ آپا تو ہوں نہیں کہ میں آپ کو کوئی ٹوٹکا بتا دوں. ٹھیک ہے, ایک پروفیشنل ہوں, تو جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ جو ہے اپنا مرض بیان کر کے اس سے کوئی ٹپ نہیں مانگتے, کوئی ٹوٹکا نہیں مانگتے, آپ اس سے باقاعدہ جو ہے ٹپ کی بجائے آپ اس سے ٹریٹمنٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں آپ کو ٹریٹمنٹ بتاؤں گا, ٹپ نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے, نہ ہی کوئی پروفیشنل آپ کو ٹپ دے گا. ٹپ میں اس لیے یوز کری ہوں, آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایز اے پروفیشنل آپ کو ایک پورا پروسیس بتانا ہے, لیکن کیونکہ ہمارا شو بھی چھوٹا ہے اور آج کل کا یہ جو بزی دور ہے, تو ہر بزی کا یہ جو ورڈ ہے اور بزی کی جو بھاگ دوڑ ہے, اس میں ہر کوئی جو ہے نا شارٹ کٹ اور چھوٹی چیز مانگنا چاہتا ہے کہ ہم کم سے کم اگر اس پورے پروسیس سے نہیں گزر سکتے تو اسی لیے اگر ہم اس چھوٹے سے حصے کو, یعنی کہ جس کو ہم ٹپ کہہ رہے ہیں, اگر وہ کر کے کم سے کم کچھ نہ کچھ بینیفٹ ڈیلی بیسس پر حاصل کر لیں. جی دیکھیے, ہمارا جو, اب میں منتشر خیالات کی طرف آتا ہوں. منتشر خیالات اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ اول تو 90,000 خیالات آنے ہیں. ٹھیک ہے, یہ فطری عمل ہے, اس کو آپ روک نہیں سکتے. اگر آپ روکیں گے تو آپ پاگل ہو جائیں گے, پہلی بات. دوسری بات یہ آپ سے عرض کروں کہ آپ جب منتشر خیالات کو صرف آپ مینج کر سکتے ہیں, فوکس کر سکتے ہیں,
اور ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ جس طریقے سے ہمارے فزیکل مسلز ہوتے ہیں ایسے ہی ہمارے مینٹل مسلز ہوتے ہیں. تو اگر کسی آدمی کو اپنے فزیکل مسلز کو طاقتور بنانا ہے، خوبصورت بنانا ہے، صحت مند بنانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ اپنے مسل ٹریننگ کرے گا نا، ٹھیک ہے، تاکہ اس کے مسل جو ہیں وہ مضبوط ہوں، طاقتور ہوں. ایسے ہی اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ میرے منتشر خیالات جو ہیں وہ میں مینج کرنے کے قابل ہو جاؤں، تو اس کو اپنی مینٹل ٹریننگ لینا لازمی ہوگا. دنیا میں چیلنج کرتا ہوں، میں نے پچھلے پروگرام میں بھی چیلنج کیا تھا، اس پروگرام میں بھی چیلنج کر رہا ہوں. مجھے آپ یہ بتائیے اور آپ کے جتنے ویورز ہیں کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا باڈی بلڈر آپ بتا دیں جس نے مینٹل ٹریننگ فزیکل ٹریننگ نہ کی ہو اور وہ باڈی بلڈر بن گیا ہو، اور وہ اس نے جو ہے کوئی، چاہے وہ جو ہے اپنے شہر کا ہی کوئی وہ مسٹر سٹی بن گیا ہو، لیکن وہ بغیر ٹریننگ کے بن گیا ہو. یہ الگ بات ہے کہ اس نے گھر پہ ٹریننگ لی ہے، اس نے جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ جم میں جا کے ٹریننگ لی ہے، لیکن ایک استاد کو منتخب کر کے اس نے ٹریننگ، اپنی فزیکل ٹریننگ کی ہے، مسلز کو ٹرین کیا ہے، تب جا کے وہ کچھ وزن اٹھانے کے قابل ہوا ہے نا. دنیا میں ایک مثال بھی آدم سے لے کر آج تک نہیں ہے کہ کسی نے بغیر فزیکل ٹریننگ کے جو ہے وہ کوئی ٹائٹل جیت لیا ہو. ایسے ہی ہمارے جو یہ مینٹل ایشوز ہیں، ان کے لیے ہم جب تک شارٹ کٹس کے چکر میں رہیں گے، جب تک ہم ٹپس کے چکر میں رہیں گے، میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں آپ کے چینل پہ کہ ہم اسی طریقے سے ذہنی طور پر ہر گزرتے دن پریشان در پریشان در پریشان ہوتے چلے جائیں گے. کیونکہ جو آدمی شارٹ کٹ کے چکر میں ہے، جو آدمی ٹپ کے چکر میں ہے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو غیر فطری راستے اختیار کرتے ہیں. اور غیر فطری راستے اختیار کرنے کا مطلب ہے قدرت سے جنگ. آپ نیچر سے نہیں، آپ نیچر سے نہ جنگ کر سکتے ہیں، نہ لڑ سکتے ہیں، نہ اس سے جیت سکتے ہیں. تو پھر نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اچھا، اس حقیقت کو چونکہ ہم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ میں مصروف بہت ہوں، میرے پاس ایک ایکسکیوز ہے مصروف ہونے کا، میرے پاس ایک ایکسکیوز جو ہے وہ ذمہ داریوں کا ہے، اور درجنوں ایکسکیوز ہمارے پاس موجود ہے نا، کیونکہ میرے پاس تو کلائنٹس آتے رہتے ہیں اور سب جو ہے اس قسم کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو جتنے ایکسکیوز ہیں، جب ان ایکسکیوز کے لیے جب ہم اپنے لیے وقت نہیں نکالتے، تو قدرت کا ایک نظام ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو وہ بیمار کر ڈالتی ہے. اس کے بعد آپ جو ہے وہ بالکل بستر پہ پڑ جاتے ہیں، آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے یا انجائنا کی تکلیف ہو جاتی ہے، اور پھر آپ مجبور ہو جاتے ہیں، پھر صرف جو ہے آپ کو وقت بھی، اپنی مصروفیات بھی ترک کرنی پڑتی ہے اور پیسہ بھی بہت زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے. تو عقل مندی یہ ہے کہ ہم فطرت کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں، اور فطرت کے ساتھ الائن کرنے کے بعد ہم اپنے لیے جو ہے وہ وقت نکالیں. آخری بات میں آپ کو اس میں کہہ کے وہ کرتا ہوں، جو شاید میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کا جو ہے وہ خلاصہ اور کنکلوژن بھی ہے اور وہ سچ بھی ہے، وہ یہ کہ جیسے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تم اپنے مال میں سے 2.5% زکوٰۃ نکال کے اپنے مال کو پاک کرو. تو جو آدمی اپنے 2.5% زکوٰۃ نکال دیتا ہے، اس کا باقی 97.5% مال پاک ہو جاتا ہے، برکت والا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس کا جو مال ہے وہ نقصان سے ٹھیک ہے. تو ایسے ہی ہمارے جسم کی زکوٰۃ ہے، ہمیں اپنے جسم کی زکوٰۃ بھی 2.5% نکالنی ہوگی. اس جسم میں ہمارا ذہن بھی شامل ہے، دماغ بھی شامل ہے. تو ہمارے پاس 1440 منٹ ہوتے ہیں ایک دن میں، تو 2.5%، 1440 کا 2.5% کتنا بنتا ہے؟ 36 منٹ. 36 منٹ. ٹھیک ہے. تو یہ جو 36 منٹ ہے مجھے اپنے لیے نکالنے ہوں گے.
جیسے جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا 2.5%، اللہ تعالیٰ آئی تھنک سر کے جو ہے وہ کنیکشن کا کچھ ایشو ہو گیا ہے، اور ہم اس پر بات کر رہے ہیں کہ وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جی ویورز، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا ویورز، تو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے مائنڈ فلنس پہ آج گفتگو کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس کے حوالے سے شکریہ جی ویورز، تو ہم نے آج بات کی مائنڈ فلنس کے حوالے سے، اس کی کچھ پریکٹسز بھی آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ اس میں آخری بات جو ہمارے آج کے گیسٹ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے، وہ یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کی جو اپنا وجود ہے، آپ کو اس پر ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے، ایٹ لیسٹ آپ کو آدھا گھنٹہ 36 منٹ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ آپ کو ڈیلی بیسس پر دینے چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ صرف آپ سیلفش محسوس کریں، اس لیے کہ آپ بہتر محسوس کریں اور دوسروں کو زیادہ بہتر آؤٹ پٹ دے سکیں۔ جب ہم وہ صرف آدھا گھنٹہ اپنے آپ کو نہیں دیتے، تو اس سے یہی ہوتا ہے کہ ہم سارا دن جو ہے وہ ایگزاسٹ ہوتے ہیں، غصے میں ہوتے ہیں، چڑچڑے ہوتے ہیں، اور ہم وہی چیز دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہوتا ہے ہم وہی دوسروں کو دے سکتے ہیں، ہمارے پاس جو نہیں ہوتا ہم وہ دوسروں کو نہیں دے سکتے۔ اسی لیے آپ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ غصہ اور بہت زیادہ چڑچڑاپن عام ہے، کہ ہماری جو اپنی ذات کی ریکوائرمنٹ ہے ہم وہ خود کو نہیں دیتے۔ اگر ڈیلی بیسس پر دیں گے تو آپ اپنے پیاروں کو بھی زیادہ بہتر کوالٹی ٹائم دے سکتے ہیں، سوسائٹی میں بھی بہت زیادہ اچھی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں۔ اچھا ویورز، تو امید کرتی ہوں کہ یہ سیشن آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ فروٹفل رہا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ اس پریکٹس کو بھی ڈیلی بیسس پر اپنانے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے اسی طرح کے کسی منفرد، دلچسپ اور اسپیشلی زندگی کو بہتر بنانے والے کسی نئے سیشن کے ساتھ۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت اپنی ہوسٹ صفیہ امیر کو۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔